अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहज़ाद व्लॉग्स। शहज़ाद व्लॉग्स पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जिस तरह कि आप हर दफ़ा मेरे इस चैनल पे मेहमान देखते हैं, आज हमारे ख़ास मेहमान हैं जो कि कराची तशरीफ़ लेके आए हैं कोयटा से। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपकी उनसे मुलाकात करवा दें, हम आपको बताते चलें, ये एक लॉयर भी हैं, ये एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, शायर भी हैं, पोइट भी हैं और इसके अलावा बहुत कुछ करती हैं। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फ़ायज़ा सिद्दीकी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कैसी? शहजाद साहब? आई एम गुड। आप कैसी, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको रोशनी के शहर कराची में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा अपना शहर है और हर बार इसी तरह से पुरतकाब जो है मेरा इस्तकबाल किया जाता है इस शहर में बहुत मोहब्बत करने एज़ाज़ात वाले के लोग हैं साथ। यहाँ पे। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ये मोहब्बतें ही हैं जो हमें जोड़े रखती हैं। बिल्कुल। तो एज़ाज़ है मेरा वहाँ से आना और यहाँ पे एज़ाज़ात से नवाजे जाना। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बहुत सारी बातें करने को है। जब मुझे पता चला कि आपसे जो है वो मीटिंग है, तो मैंने बहुत सवाल अपने ज़हन में खोए थे कि क्योंकि मैं इस वक़्त एक शायरा से बात कर रहा हूँ, तो आपकी बातें, आपकी शायरी, बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएँ कि इतने सारे सेक्टर्स में आप काम कर रही हैं, आप वकील भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप पोएट्री भी करती हैं, आप रेडियो से भी ताल्लुक़ है, आप रेडियो जॉकी हैं, आरजे हैं क्वेटा सेंटर में। और भी काफ़ी चीज़ें जो सोशल वर्क है, उसमें भी आपका जो है वो नाम बहुत आगे आगे रहता है। कैसे मैनेज कर ली ये सारी चीज़ें? सर ये आपके शौक का सफ़र है ना, जब सिलसिले हों, शौक हो और एक सलाहियत मौजूद हो और जिसका आपको शायद एहसास ना हो लेकिन एहसास दिलाया जाता रहा हो कि यू हैव समथिंग इन योर सेल्फ एज अ पोएट, योर वॉइस इज अ क्वालिटी, तो आप यकीनन सामने आते हैं और फिर कुछ ना कुछ कर जाते हैं। फिर ये सिलसिले जो हैं आपकी सपोर्ट के बगैर, मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। फैमिली और दोस्तों का जो साथ है वो हमेशा मेरे रहता है। उनकी बदौलत अपने शौक़ को मैंने पूरा किया, हर शौक़ को। सही। बस खुदादाद कही चाहिए कि सिलसिले हैं जो बनते चले गए। सही। अच्छा, आपको कब ऐसा लगा कि आपको एक वकील बनना चाहिए? क्योंकि बहुत एक ज़िम्मेदारी वाला शोबा है और जो आपने ये प्रोफ़ेशन अपनाया है, किस तरह ख़्याल आया? मेरे नाना जो हैं बुनियादी तौर पे लाहौर में होते थे, अमीरुद्दीन अंसारी साहब, और वो हाई कोर्ट के एडवोकेट थे। तो बचपन से जब मैं उन्हें देखती थी तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश आती थी कि मैंने वकील बनना है। अगरचे मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में वकालत क्या है और क्या नहीं है मुझे इल्म नहीं था। बस मेरे सामने मेरे नाना की तस्वीर थी और जहन में यही था कि मैंने बनना है, वकील मैंने बनना है। तो उस वक्त नहीं बन सकी क्योंकि फैमिली का यही होता है कि जी इन टाइम शादी होनी चाहिए बच्चियों की। एम कॉम और उसी दौरान मंगनी और शादी का सिलसिला। फिर शादी के बाद मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया और मैं बहुत ही मज़े की बात आपको बताऊं कि जब मैं बैठी हुई थी क्लासरूम में तो प्रिंसिपल हमारे बैरिस्टर अरबाब शहीद अदनान कासी साहब वो आए क्लास में। उन्होंने कहा जितनी भी ये ख़वातीन जो शादीशुदा हैं वो तो भागने वाली हैं, वो इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगी, अच्छा। बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। अच्छा। और एक लम्हे को वो क्योंकि रवायत का शहर है, हम सारे आगे फ्रंट सीट्स पे ख़वातीन को बहुत इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया जाता है, तो बैठे हुए थे, सर झुकाया हुआ था। ठीक ठीक ठीक, वाकई इतना मुश्किल होगा। और आखिर में थर्ड ईयर में उन्हीं का मानना था कि यू डिजर्व कोट, आप ओह, कोट दैट्स आए ग्रेट। और आप कोट आए और आपने कोट पहनना है। मैंने कहा सर मैं मुझे डिजर्व नहीं करता, मैं अभी सूट नहीं करती। उन्होंने कहा हमें पता है कि आपको क्या सूट करता है और क्या नहीं। सही। और उन्हीं की सजेशन पे मैंने एसएम लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, एमफिल किया, क्योंकि कोयटा में ये अपॉर्चुनिटी उस वक्त नहीं थी कि आप एमफिल कर सकें। उन्होंने ही मुझे कहा कि आप एमफिल जाएं, यानी आपके टीचर जो डे वन उनकी ये राय थी और इन दी एंड जब उनकी राय डेवलप होती है तो वो आपके गट्स और क्वालिटीज़ को महसूस करते हैं। वही बात है कि पानी अगर अपना रास्ता खुद बनाता है ना तो लोग उसको एहसास भी दिलाते हैं, सही। तो लोग रास्ता आपने अपना देते रास्ता खुद बनाया हैं। और रास्ता लोगों ने रास्ता दिया आपको। ओ यस रास्ता खुद बनाने से मुझे याद आया कि मैं गवर्नर हाउस कोयटा में भी एम्प्लॉय रही हूँ और वहाँ पे हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर का मानना है आप एक खुदरो पौधा हैं जी। और क्योंकि सही। बलूचिस्तान में तालीम का सिलसिला रहा सही। तो इस हवाले से बड़ा अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत दी हुई होती है। मुनासिब वक्त और मौके का इंतज़ार होता है इंतजार है। कि कब उसको सामने लाया जाए, सही। कैसे उसको प्लांट किया जाए और किस तरह से उसकी सलाहियतों से फैज़याब हुआ जाए, तो लोग महसूस करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह बहुत आपके फैंस हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं इस फील्ड में।
اگر ہم تھوڑا ہٹ کے بات کریں، اگر ہم تھوڑا سا آئیں آواز کی طرف، آواز کی دنیا کی طرف آئیں، تو آپ کو کب ریئلائز ہوا کہ آپ کو ریڈیو کی طرف آنا چاہیے؟ کیونکہ ریڈیو کی ایک فیلڈ ایسی ہے جو کہ ساری انسان کے احساسات، جذبات آواز کے ذریعے اس آواز کی دنیا میں پہنچتے ہیں، اور لوگ سنتے تو آپ کو جو بھی کہنا ہے اس میں جذبات، احساسات آواز کے ذریعے میسج پہنچتا ہے. آپ کو کب ریئلائز ہوا؟ وہی بنیادی طور پہ یونیورسٹی میں میری جاب تھی آفٹر دین ایم کام، اور ایم کام کے بعد جب یونیورسٹی میں جاب ہوئی تو اکثر فون اٹھاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا جو چانسلر آفس ہے ان سے بہت زیادہ فریکوینٹلی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا تھا، تو لوگ آواز سن کے جو ایک دم سے رک جاتے تھے کہ آواز میں کچھ ہے، کوئی ہے، آواز کچھ ہے. آواز میں کچھ ہے، بہت اوکڑی جیڑا میٹھا بول دی ہے. تو میں ہنس دیتی تھی، مطلب میں بہت زیادہ اس کو سیریسلی لیتی تھی. اکثر لیکچررز، پروفیسرز فون کرو تو ریڈیو والی آواز ہے. تو میرا ایک دن بس ارادہ ہوا اور میں پہنچ گئی جی آڈیشن کے لیے. ڈی جے ہنٹ آ رہا تھا، سنتے بھی بہت تھے اس زمانے میں ہم لوگ ایف ایم کو. تو ڈی جے ہنٹ پہ جب میں پہنچی تو 33 میں میری سلیکشن ہوئی. پتا چلا کہ واقعی کوئی کوالٹی ہے. تو اس زمانے میں نے، بیٹی میری بہت چھوٹی تھی، میں نے جوائن نہیں کیا. پہلی ترجیح فیملی، دوسری ترجیح لا، اور لا کے بعد پھر میں نے، اب جب میں نے دوبارہ اس میں قدم رکھا تو جس طرح سے ایک دم سے ریڈیو کو ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ، گورنمنٹ کی سطح پہ ایون، بہت اپریشیٹ کیا گیا. وائس کوالٹی کا ہونا ٹھیک ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے ریڈیو کی ہماری ایز این اینکر پرسن. اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ کا اور ایک ایجوکیشنسٹ کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ ضروری ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے سر. ریفلیکٹ ہونا چاہیے اور ضروری بھی ہے. وہ ضروری تھا. اور مطلب ہر کوئی جس کی آواز خوبصورت ہے وہ بھی اینکر نہیں بن سکتا، ہر کوئی جس کی سوچ اچھی ہے وہ بھی اینکر نہیں بن سکتا. آپ کے اندر ایک اچھی سوچ کے ساتھ اچھی ڈیلیوری، ڈلیور کرنا آپ کو آنا چاہیے. کیونکہ اچھی آواز کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ اچھی ڈیلیوری، چیزیں مل کے آپ کو اچھا اینکر پرسن بناتی ہیں. پتہ ہے کیا، جب لوگ سنتے ہیں تو وہ کیپچر ہوتے ہیں، وہ کوئی پوائنٹ ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ آواز ہو، وہ رکیں گے، پھر اس کے ساتھ کوئی میسج بھی ہو. وہ ایڈ یاد ہے آپ کو، وہ والا جو آواز کا ایک کوئی جیز کا تھا آئی تھنک، وہ والا یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. یو فون تو وہ انسپائر ہوتے ہیں ایگزیکٹلی، اور آتے ہیں، جیسے قدم بڑھاتے ہیں اور جیسے ہی منہ کھلتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بالکل ایک بیلنس پرفارمنس کے لیے تمام کوالٹیز اور تمام پروسیس سے آپ نے گزر کے مائک فیس کرنا، آڈینس کو سمجھنا، ٹیکل کرنا. جب میرا سینئرز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا تو کہتے تھے میڈم ہم تھرو کرتے ہیں بال اور آپ کیچ کرتی ہیں اور اکارڈنگ ٹو آپ ڈیلیور کرتی ہیں. دس از دا کوالٹی یو آر سلیکٹڈ ناؤ. بالکل. تو بہت سی چیزیں ہیں، واللہ العلم میرے فالوورز کو کیا بات پسند آئی یہ اب وہ بتائیں گے. فالوورز آپ کے کوئٹہ میں بھی ہیں اور کراچی میں بھی بہت آپ کے فالوورز ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے. یہ بتائیے، اور کوئی ٹپ دینا چاہیں وہ لوگ، وہ نئے بچے جو کہ اظہار جانا چاہ رہے ہیں اپنی آواز کے ساتھ، اپنی آواز کے ذریعے اپنے آپ کو منانا چاہ رہے ہیں، ان کے کیا ٹپ دیں گے آپ؟ انہیں میں یہ ٹپ دوں گی کہ پہلے اپنا ویژن براڈ کریں. اپنا ویژن، اب ایک بچہ ہے وہ بھی ویژنری ہو سکتا ہے، ایک بڑا ہے وہ ویژنری نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہوگی، آپ چیزوں کو براڈر اینگل سے نہیں دیکھیں گے، آپ بہت ڈیپتھ میں فیل نہیں کریں گے. یو کانٹ ڈیلیور اے تھنگ، یو کانٹ اٹر اے ورڈ. آپ ایک لفظ ادا نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کو پھر گین کیا جائے گا، نہ ہی آپ کو پک کیا جائے گا، اور نہ ہی فالو کیا جائے گا. تو فرسٹ آف آل اپنا ویژن براڈ کریں اور اٹھیں بیٹھیں. آپ اچھے سینئر لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہونا، کتابوں سے دوستی ہونا، مطلب ایک پہلو تو بہت ہی ضروری ہے. مسٹ بہت اس کو ہم کنسائز کرتے ہیں، اسپیسیفکیشن میں اگر ہم جائیں، ویژن براڈ ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ٹرافی ہے، شیلڈ ہے، تو بتائیں اس کے بارے میں. یہ کہاں سے آپ نے ون کیا کیا ہے یہ، تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو پتہ چلے کہ کیا کیا آپ انعامات جو ہیں وہ وصول کر رہی ہیں. بالکل جناب، یہ جیسے کہ ہم نے شروع میں پروگرام کے بات کی کہ کراچی کی محبت ہے، اور ایز این آر جے اور ایز این ایڈوکیٹ فار دا فیمیل، ایڈوکیسی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنسٹ کا ہونا، جو آپ نے میری کوالٹیز گنوائیں، تو وہ وجہ طور پہ ایک طویل سفر تھا، اور اس کے اعزاز میں 20 سال کا ایک عرصہ لگا مجھے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. تو فرسٹ آف آل ہمیں جو ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اس کے بعد جو ہے اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرنا ایک پروسیس کے ذریعے. آپ جب گزریں گے اس پیریڈ سے، پروسیس کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے، بہت ٹف ٹائم آئے گا سر. ٹف ٹائم کے بعد آپ جانتے ہیں، آپ بھی فیلڈ سے منسلک ہے،
اس کے بعد کہیں جا کے دنیا آپ کو ریکگنائز کرتی ہے. اپنا آپ منوانا, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک دن میں آپ منوا لیے اور آپ محنت, پروسیس اور ایک محنت کنٹینیوشن, کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے اس کے سم لیے. تھنگ مسٹ بی انوویٹڈ. اب آپ کے اندر انوویشن اب موجود ہے, اب نظر آ رہا ہے کہ کچھ آپ کر رہے ہیں, تخلیق کے عمل سے گزر رہے ہیں, اور وہ واقعی اتنا چینج ہے کہ ایک منٹ میں آپ کے فالوور سوشل میڈیا کے تھرو آج کل ہو جاتے ہیں. لیکن ریڈیو ایز این بیسک انسٹیٹیوٹ وہاں بنانا بہت آرٹ رکھتا ہے, بہت کمال رکھتا ہے, یقین مانیے. اور مجھے خود خوشی بھی ہوتی ہے سم ٹائم جب آپ کو جو عزت کے القابات سے نوازا جاتا ہے, آپی, باجی, اور آپ کی محبت ہوتی ہے لوگوں کی. محبت اور خلوص کے ان رشتوں کا, احساس کے ان رشتوں کا مول نہیں ہے کوئی. صحیح, بالکل. اچھا بات کریں اگر کلچر کی, کلچرل ڈیولپمنٹ کی, تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں, کتنی اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے, کتنا اس میں بہتری کی ضرورت ہے, کتنا اس میں جو لوگ ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا اور حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے, کیا رائے ہے آپ کی؟ کیوں نہیں ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی؟ ہم جو ہے میری یہ جو نسل ہے نا, میری یوتھ, وہ ناراض ہے, بہت زیادہ ناراض نسل ہے صحیح معنوں میں. انہیں اپنے ملک پہ اس طرح سے فخر نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. جو تہذیب ہم نے دیکھی, جو دنیا ہم نے گزاری, ہمیں گھروں میں یہ جو ہے اپنی تہذیب کی کہانیاں, ثقافت کی کہانیاں, ملک کے بننے کا جو عمل تھا, یہ سنائی جاتی تھی تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ. جب یہ سنائی جاتی تھی تو وہ چیز ہمارے اندر اترتی تھی. آج کی نسل جو ہے باغی ہے نا, مطلب وہ باغی ہو رہی ہے, اور اسے روکنا, اور اس میں کلچر ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, یو نو دیٹ نا. اب جو ہے ہمارے پڑوسی ہیں, قابل احترام ہیں سارے ہمارے لیے, وہ اپنے کلچر پہ فخر محسوس کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی ہم ون کر جائیں گے. سو آئی سیڈ نیور, کیونکہ ہمارا اپنا کلچر جو ہے وہ اس قدر خوبصورت اور اس قدر رچ کلچر کے ہم رچ کلچر ہے, مالک بالکل. سندھی ثقافت دیکھ لیں آپ, پنجابی دیکھ بھرپور ہے, لیں, قدیم ثقافت ہے سندھ کی, بھرپور ہماری سندھ کی, پنجاب کی پنجاب ثقافت ہے, کی ہے, بلوچستان کے کی ہے, کے پی کے ہے, اور اس کے ساتھ ہزار گی, اس کے ساتھ یہ گلگت سارے پھول بلتستان, مل کے گلدستہ بناتے ہیں, گلدستہ چترالی. ہمارا پاکستان بنتا ہے. بالکل, آپ کلچر پہ فخر محسوس کریں, اور کلچر پہ فخر ہم اپنے جو ہے ایک مکمل قوم کی جو تعریف ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ثقافت موجود ہوتی ہے, اس کا اپنا کوئی کھانا ٹریڈیشنل ڈش موجود ہوتی ہے, علاقائی اس کا رقص موجود ہوتا ہے, کیونکہ انسان کی جو خوبی ہے نا وہ علاقائی زبانوں میں اور علاقائی لوگ گیتوں کے ساتھ ساتھ لوگ ہمارے جو رقص ہیں اس وہ میں موجود اپنے ہیں. اس کے کسی کی اندر رنگ موجود ہے, اس کے اندر رنگ موجود ہیں, دیٹ آر ویری مچ وائبرنٹ ان نیچر. سو آپ جو ہے فیل کرنا شروع کریں کہ ہمیں تو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ضرورت ہے, ہے. اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارا اپنا بہت رچ کلچر ہے. Yes, we are just like a family. صحیح. And you know that family norms, اور یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں گھر میں, بڑا چھوٹے کو, چھوٹا بڑے کو. اسی طرح سے آپ کے جتنے رشتے ہیں آپ سے جڑے ہوئے, تو ہم اس مٹی اور اس کلچر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اپنے کلچر میں ہی رہ کے آپ اس وقت تک جیت نہیں سکتے جب تک آپ اپنی چیزوں کی عزت نہیں کرنا شروع کریں گے. اتنی آپ نے محبت وطنی والی اور وطن کے ساتھ محبت والی اور مٹی کے خوشبو سے محبت والی آپ نے بات کر لی کہ اس وقت تو میرے بھی وطن کی محبت میں سرشاری میں بالکل اوپر سے نیچے تک میں بالکل ہل گیا ہوں. تو یہ محبت, یہ جذبہ, یہ وطن کے ساتھ سرشاری اور یہ بے پناہ محبت ہمیں اپنے ملک سے, اپنے لوگوں سے اور قریب کرتی ہے. ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا. واہ واہ, دستے وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے. واہ واہ واہ, کیا ادب اداب کی آپ نے بات کر لی. یہ نیو جنریشن کے لیے ایک میسج تھا کہ تہذیب کا وہ دامن ہے جو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. دستے وحشت یعنی آپ کے اوپر جو بھی وقت اور حالات رہیں, آپ پہ بے سکونی ہے, لیکن آپ نے جب تک اپنوں کی رسپیکٹ نہیں کرنی, اپنے کلچر کو اون نہیں کرنا, آپ دنیا میں اپنی شناخت فرد واحد کے طور پہ بھی نہیں بنا سکتے, اور نہ کامیاب ہو سکتے ہیں. فرد واحد کے طور پہ بھی نہیں. اگر آپ اپنے ملک سے منسلک چیزوں کی قدر نہیں کریں گے تو فرد واحد کے طور پہ بھی آپ کی شناخت نہیں ہو سکے گی. بالکل. اچھا, ویسے آپ خود بھی پوئٹری کرتی ہیں, شاعری کرتی ہیں, اور بہت سارے شعراء کو آپ نے پڑھا ہے, بہت شغف ہے آپ کا شاعری کے ساتھ. کوئی ایسا ایک مجھے بتائیں کہ خاص شاعر جس کی شاعری آپ کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہو کہ یار یہ مجھ سے بہت قریب, میرے دل سے بہت قریب ہے. پتہ ہے ہم لوگ تو نا, میں بہت سے نام لوں گی یہاں پہ نا, شاعری تو وہی ہے جو دل پہ اثر کرے نا. بہت سے ہمارے گمنام شاعر ہیں. آپ ساحر لدھانوی کا ذکر آپ نے نہیں دیکھا,
ٹھیک ہے. ہمارے گھروں میں ساحل لدھیانوی کا ذکر ہوتا تھا, ابن انشا کا ذکر ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ قتیل شفاعی صاحب, اور اس کے بعد فراز کی پوری کلیکشن تھی اسٹوڈنٹ لائف تک. اور میرا کام یہی ہوتا تھا یہاں آنا, اردو بازار جانا, کراچی اردو بازار, لاہور جانا, اردو بازار جانا, اور بکس کلیکٹ کرنا. اور اس وقت اس زمانے کا تو عروج ہی کچھ اور تھا نا, جنون ہی کچھ اور ہوتا تھا کہ آپ کے ہاں یہ تہذیب سمجھی جاتی تھی. آپ کے یہاں بڑے فخر کی بات ہوتی تھی کہ آپ کو شعر کتنے یاد ہیں. کزنس کی محفل میں بیٹھ جائیں جی شاعری ہو رہی ہے, آپ باہر بیٹھ جائیں تو شاعری بیت بازی کا باقاعدہ ایک مقابلہ ہوتا تھا. اور وہ رجحانات میں دیکھ رہی ہوں ہمارے اس نظام میں بہت کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے نظام کی بات کہی اور فی زمانہ جو بھی حالات چل رہے ہیں, جو گھروں کے ماحول ہیں, جو بذات خود پیرنٹس کی جو اپنی ایز اے پیرنٹ ان کی اپروچ ہے یا جو خود ان کی تربیت ہے, آنے والا وقت, آنے والے دن اور آنے والی جنریشن کتنا کٹھن وقت آنے والا ہے, اور کتنا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر طور پہ ان کی تعلیم اور تربیت دونوں پہ فوکس کیا جائے. دیکھو بیٹے, یہ ضروری ہے, سمپل از دس. یہ اعزاز اگر آپ لینا چاہتے ہیں, ایز اے رول ماڈل اگر آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو اس اعزازات تک پہنچنے کے لیے اپنے ویلیوز سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے. ویلیوز یہ کہ جی کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں. آپ کا بلیو ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھ کے جی گھر سے نکلا ہوں, مجھے کچھ ہوا بھی نہیں چھو سکتی, یا آپ کا یقین آپ کو کامیابی دلا رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایتھکس آ جاتے ہیں, آپ کے پرنسپل سیٹس آ جاتے ہیں. ایتھکس جنرلی سب نے فالو کرنے, ڈسپلن آ جاتا ہے, ڈسپلن آ جاتا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ نے ان مقامات تک پہنچنا ہے, اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی پہچانے, تو سب سے پہلے آپ کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے صرف آپ اپنی ذات کو پہچان لیں, پھر اپنی ویلیوز کی طرف سفر کریں. صحبت بہتر سے بہتر آپ کی ہونا بہت ضروری ہے. اچھی کمپنی ہمیشہ, صحبت اور بڑوں کا ادب, صحبت, بڑوں کا ادب. بک ریڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں چھٹتی جا رہی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی, بلکہ اس موقع پہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا آپ بھی اس بات پہ روشنی ڈالیے. بک ریڈنگ, کتاب کا پڑھنا, کتاب کا مطالعہ کرنا, جو کہ اب میرے خیال سے اس دور میں ختم ہو چکا ہے, یہ آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے, آپ کے دماغ کی ایک نشو و نما کے لیے, اور دماغ میں کردار سازی کے لیے کتنا ضروری ہے, یہ جو کہ اب ختم اور ناپید ہو چکا ہے. بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک مائنڈ دیکھیں, ایک کتاب جو پڑھ لیتا ہے وہ میلوں کا سفر گھر بیٹھے ہی طے کر لیتا ہے. اس کی سوچ براڈر ہو جاتی ہے. جس ویژن کا میں ذکر کرتی ہوں وہ کتابوں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کے فیل کریں, ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کتاب پڑھی, محسوس کیا, سوچنا شروع کیا, آپ کی سوچ کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا. وہیں سے تو آغاز ہوگا اصل میں. اس میں تربیت کا جو ہم عنصر ہے وہ صرف ایک ہم فیکٹر کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, بڑوں پہ ڈال دیا جاتا ہے, ماحول پہ, دوستوں پہ, اساتذہ کا اس میں بہت ہاتھ ہے. تو یہ سبھی مل کے کردار سازی کرتے ہیں. صرف ایک خون کا میں نہیں سمجھتی کہ اثر آتا ہے, آپ کی کاسٹ کا نہیں, آپ کے ماحول کا, آپ کی کردار سازی اور ذہن سازی میں بہت کمال حاصل ہے. تو کتابوں کو آپ اگر نہیں پڑھیں گے نا تو گلا نہ کیجیے. پڑھائی تو ابتدا ہے, گلا نہ کریں. آپ تعلیم کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے. آپ نیچر میں دیکھیں, ہمارے یہاں ایک میں ایز این آر جے, آپ ایز این اینکر پرسن, اسپوک پرسن ہے. اسپوک پرسنس کا ہونا اس سوسائٹی میں مانا جا رہا ہے کہ بہت ضروری ہے, جو کہ حقیقت ہے. فرسٹ آپ دیکھیں کہ بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو فطری تقاضوں کے طور پہ پہلے روتے ہیں, اس کے بعد جی وہ سننا شروع کرتے ہیں, اس کے بعد جناب وہ پہلے پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں. تو یہ سارے سٹیپس آپ ڈسکور کریں گے اپنے اندر. سب چیزوں کو سننا شروع کریں, سننا شروع کریں, اچھے لوگوں کی باتوں کو نوٹ کریں. میں بھی یہی کرتی ہوں, کوئی کمال مجھے بھی نہیں حاصل ہے, میں بھی بک ریڈنگ پہ جاتی ہوں. ایک مجھے اگر 20 منٹ کا بھی کنٹینٹ پریپیئر کرنا ہے تو مجھے ڈھیروں اس پہ گوگل کو بھی سرچ کرنا ہے. اچھا, ہمارے زمانے میں تو انٹرنیٹ اتنا ایکسیس نہیں تھا, ہم لائبریریز جاتے تھے. میں اسپیچ جب کرتی تھی, ڈیبیٹس میری ہوتی تھی, اور میں سینکڑوں کالمز پڑھ کے اپنے اس میں سے میٹر نکلتا تھا. جی اپنے سبجیکٹ کے اکارڈنگ پوائنٹس نکالنا.
تو ایک میں نے کہا نا کہ طویل محنت کا سفر ہے جو آج یہ اعزازات تک پہنچے ہیں، یہ یکدم نہیں ہو جاتا، محنت ہے اس کے آگے، اس کے پیچھے محنت کی اساتذہ ایک کا کہانی احترام ہے، بڑوں کا احترام ہے، اور بزرگوں کا احترام ہے، ان کی دعائیں. میری ناراض اصل یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم انٹر ہوں گے اور لوگ ہمیں فوراً قبول کر لیں گے، یا ہم انٹر ہوں گے ہم فوراً سے ریونیو جنریٹ کر لیں گے، اپنے سکلز پہ ہم نے کام نہیں کرنا. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں آپ سے ہے. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور میں تو چاہ ہی نہیں رہا کہ سلسلہ منقطع ہو، یہ سلسلہ رکے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اتنے لوگ محبت کرنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑا اور بھی جانیں آپ کے بارے میں. جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیا اس کی شخصیت کا اندازہ کس چیز سے لگاتے ہیں؟ شخصیت کا اندازہ صرف اس کے کال اور فیل سے لگایا جاتا ہے نا. جیسے آپ روایت پسند ہیں، دعویٰ آپ کا ہے کہ آپ اچھے ہیں، آپ روایت پسند ہیں، آپ کی باتیں اسی کے مطابق چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی ڈیڈ سے ثابت کرنا ضروری ہے. کمٹمنٹس آپ کتنی کرتے ہیں اور کتنا آن کرتے ہیں، میرے لیے یہ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جیسے میں اپنی کمٹمنٹس پوری کرتی ہوں، میں نے کہہ دیا اور میں نے کرنا ہے تو پھر میں نے کرنا ہے. اور اگر میں نے نہ کی ہے، ایک شخص اپنی کمٹمنٹ میں نہیں پورا تو اس کی سچائی کی اور کیا طاقت ہوگی. رنگ کون سا پسند ہے آپ کو؟ مجھے سارے رنگ پسند ہیں. ایک پہلے خاص رنگ. نہیں، پہلے تھا ایک زمانہ، وہ بچپن کا گزارتے ہیں ہم، وہ بلیک کلر سب کو آپ جانتے ہیں، سب کو محبت ہے کالے رنگ سے. اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں جی سفید رنگ بھی آپ پہ بہت اچھا لگتا ہے. گلابی میں نے شادیوں پہ سادہ چکن کے سوٹ بہت پہنے. اس کے بعد جناب اب مجھے لگتا ہے کہ ہر کلر انسان کو پہننا چاہیے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ اندر کا موسم اچھا تو ہر کلر اچھا ہے، ہر کلر اچھا ہے. آپ امپوز نہیں کریں ورنہ لائف ون ٹون میں چلی جاتی ہے. کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں اپنے دیسی کھانے. دیسی کھانے میں کیا سب سے زیادہ؟ مجھے ہم ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں پہنو جگ بھاتا کھاؤ من بھاتا. تو کھاؤ جو ہے نا وہ من بھاتا ہی پسند ہے. مجھے گوشت اتنا زیادہ نہیں پسند ہے. بریانی اپنا ٹریڈیشنل ڈشز میں آل ٹائم فیوریٹ بریانی. صحیح ہے. اچھا، اگر آپ وکیل نہ ہوتی کیا بنتی، کیا ہوتا، پروفیشن کیا ہوتا آپ کا؟ میں بائی نیچر وکیل ہوں. آپ مجھے ایز این ایجوکیشنسٹ بھی جانتے ہیں نا، تو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. آپ ابھی بلوچستان کال کریں نا تو سب نے میرا نام فائزہ شکیل کے طور پہ نوٹ نہیں کیا ہوا ہے، فائزہ وکیل کے طور پہ. میں بائی نیچر ہوں، جو بھی ہوں میں بائی نیچر. تو میں وکیل ہی ہوتی. میں کہیں نہ کہیں بیٹھ کے وداؤٹ ڈگری میں لوگوں کو ڈیفینس دے رہی ہوتی یا اپنے دفاع میں کوئی بات کر رہی ہوتی. اور مجھے کچھ نہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے کہ آپ دوسروں کے حق کے ساتھ اپنے حق کے لیے جب آواز اٹھاتے ہیں تو وہ سبھی وکیل ہیں. صحیح. اچھا، اب میں چاہوں گا کہ ویسے تو کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، سارے سٹی، سارے اپنے ہی شہر ہیں، لیکن یہاں کراچی میں رہتے ہوئے کوئٹہ والوں کو کوئی میسج، کوئی پیغام، کوئی محبت کی بات؟ کوئٹہ جو ہے میرا علاقہ بہت خوبصورت علاقہ اور بہت زیادہ روایات میں گھرا ہوا نا. اگر آپ محبت اور مہمان نوازی کا تصور جاننا چاہیں گے تو آپ نے ہمیشہ مثال سنی ہوگی کوئٹہ کے لوگ. اخلاق کی اگر بات ہوگی، سادگی کی اگر بات ہوگی تو کوئٹہ کے لوگ. ہارڈ ورکنگ ہونے کے طور پہ آپ محنت کش طبقہ دیکھیں گے تو وہاں کا ہمارا مزدور، بزنس مائنڈ، ہمارے بچے اور اس طرح ترقی کرتے کرتے بڑے بڑے مالز کی اسٹیٹ تک پہنچے ہیں. تو کوئٹہ جو ہے بنیادی طور پہ محبتوں کا شہر ہے اور اسے اپنی روایات اور محبت سے منکر نہیں ہونا چاہیے، اسے جڑے رہنا چاہیے اور انہیں ثابت کرنا ہے کہ وہ واقعی اسی چیز کے علمبردار ہیں. تو یہ پیغام ہے کہ جی ثابت کرنا ہے ہم نے اپنی اچھائی کو. ہمیں دوسروں سے، دنیا سے کوئی غرض نہیں. ہم اس مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اپنی روایات کو لے کے ہی ہم آگے بڑھیں گے اور اس میں ہی ہم کامیاب ہوں گے. بالکل جناب، جیسا کہ آپ لکھتی بھی ہیں اور لکھاری ہیں، شاعری کرتی ہیں اور آپ کے لفظوں میں ایک مہک آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اتنا کچھ لکھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اپنے کلام میں سے کچھ ہمیں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کلام. بہت شکریہ. یہ ایک اعزاز ہی کی بات ہے کہ آپ کے اندر لفظ اترتے ہیں. شاید اہل زبان آمد تو میں اس کو بالکل، آپ چاہیں ابھی لکھ کے آپ دکھائیں تو آپ نہیں لکھ پائیں گے. ایک خیال کا بجلی کی مانند پھونک کے آپ کے اندر آنا اور اس کو پھر ڈھالنا کمال ہوتا ہے. صلاحیت کرنا، پھر الفاظوں کے ذریعے اس کو ڈھالنا اس میں محنت ہوتی ہے کہ ڈھالا کیسے جائے. ادروائز یہ جو الفاظ ہیں اس کی وجہ سے بھی مجھے بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں کہ ان الفاظ کا جو انتخاب ہے نا وہ کہاں سے ہوتا ہے. تو وہ کلاسیکل ایک ٹچ کے ساتھ
रूह मन, हमारे यहाँ अमूमन तस्वुर यही है कि रूहें जो हैं वो आलम अरवा में मिला दी जाती हैं, और जैसे ही हम मिलते हैं तो वो रूह हमारे मन की रूह होती है, उसका कोई ना कोई हिस्सा हमसे जुड़ा होता है और सही। एकदम से आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो रूह मन मेरी एक गज़ल है आप सबकी समाअतों के नाम। ताबीर मैं हूँ तेरी तू ख्वाब रूह मन, वाह ताबीर मैं हूँ तेरी तू ख्वाब रूह मन, देखा नहीं है तुझसा महताब रूह मन। वाह वाह मेरी किताब जिंदगी तुझसे हसीन है, मेरी किताब जिंदगी तुझसे हसीन है, तुझसे हसीन है, तुझसे ही दिल नशी है हर एक बाब रूह मन। लब पे गिला है कोई, लब पे गिला है कोई, न दिल में शिकायतें, न दिल में शिकायतें। वाह लब पे गिला है कोई न दिल में वाह शिकायतें, ये भी मोहब्बतों के हैं आदाब रूह मन। वाह 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 वाह, बहुत ये भी गहराई वाला मोहब्बतों शेर के हैं आदाब है। रूह वाह मन। जबरदस्त। हम अपनी तिश्नगी में सादा तलब रहे, हम अपनी तिश्नगी में सादा तलब रहे, तूने नजर से कर दिया सैराब रूह मन। वाह वाह वाह, देखा नहीं है तुझको शब भी नहीं कटी, सभी नहीं, देखा नहीं है तुझको शब भी नहीं कटी, सभी नहीं। मुद्दत से है मेरी चश्म बेख्वाब रूह मन। वाह वाह वाह, मुद्दत से है मेरी चश्म बेख्वाब रूह मन, वाह ताबीर मैं हूँ तेरी तू ख्वाब रूह मन। वाह वाह जबरदस्त। आपने तो बस महफिल लूट ली, बहुत जबरदस्त कलाम था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत प्यारा गज़ल। कलाम आपने पढ़ा। जी। मैं चाहूंगा कि एक और अगर कुछ इस तरह का नज़्म, कलाम नज़्म, आप जी बिल्कुल। एक नज़्म मैं चाहूँगी, और चूँकि ये नज़्म जो है बहुत पसंद की गई। वही बात है कि अक्कासी तो हमारी रिवायात से ही जुड़ी हुई, वही अल्फाज और वही क्लासिकल रंग में है। बारिश की बूंदों का मट्टी से संगम, वो धरती की कोख से हुआ फूलों का जोबन, महकती सी खुशबू का रूह में उतरना, वो बादे नसीम का लहरों से खेलना, धनक रंग है इश्क, धनक रंग इश्क, चांदनी का फसूं और लम्हों की खताएं है, चांदनी का फसूं और लम्हों की खताएं, जवां सर्द रातें सुलगती सी बातें, ये चांद का चांदनी के हाले से मिलन, हाँ दूधिया सा अक्स सुनहरी सा रंग, ये कहकशां का झुरमट, धनक रंग है इश्क, धनक रंग इश्क, वो आंखों का काजल, ये होंठों की लाली, उस पे खनकती ये चूड़ियां, सरकता सा आंचल, हाँ धानी सी चुनरी, महकता बदन, धनक रंग है इश्क, धनक रंग इश्क, कि खुदी की ये हस्ती, कि खुदी की ये हस्ती और बेखुदी का सफर, वाह अजब सा ये हाल है, कैसी मुसाफर है अनोखी डगर, धनक रंग है इश्क, धनक रंग है इश्क। इश्क की जो मनाजिल है ना, वाह, उसमें खुदी से बेखुदी का सफर आपको तय करना होता है। उसमें मैं समझती हूँ कि इल्यूजनर आप ज्यादा हो जाते हैं, आप तिलिस्माती, आपको वो नजर आने आप लगता वो है ख्याल जो में शायद चले जाते हैं आप। ख्याल में भी चले जाते हैं, और आपको बस वही रंग दिखाई देता है, वो जो एक रंग आपको पसंद होता है, जबरदस्त, तो ये रंग है जी, धनक रंग इश्क। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बिल्कुल शुक्रिया। जनाब, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और ये मोहब्बत के फूल आपने हमें दिए और हमने वसूल किए, और हमारे देखने वालों को उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी तरह की बागो बहार बातें, मोहब्बत की और हुब्बुल वतनी की बातें और आवाज़ के रंग की बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए अच्छे सीखने वाली बातों के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।